Hello everyone, I hope you all are fine. Let's wait for other and we will be starting our session shortly. Let me know who is watching us in comments. We'll start our session very shortly. Please do share this live session with your friends. Write comments who is watching us. Let me know who is watching us and from where. We will start our session very shortly. We are just starting our session. Stay with me. You can let me know by commenting that who is watching and from where. We are just about to start our session. Hello, Josefa. Thank you very much for joining us. Who else is with us? Let me know. Hello, Rabia. So we are just waiting for others to join us. We'll be starting our session soon. Just 2 to 3 minutes. Let me share the pages with others.
Hello, Fatma. All the UNVs are here. Where are others? Hello, John James from Sakhar. Thanks for joining us. Okay, so we are just starting our session. I hope you all are fine and you all are taking the measures of COVID-19. सो मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं यूनाइटेड नेशन सिविक एजुकेशन वॉलंटियर हूँ. सखर IB यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ और मेरा फाइनल ईयर है. For those who don't know what civic education is, I want to just let them know that what civic education is. It is education about your rights, about your responsibilities, about all the know-how that a person should know, being a citizen of Pakistan or any democratic country. So today we will be talking about citizenship as well as the rights and responsibilities. Those are enshrined in our Constitution of Pakistan. So सबसे पहले आप मुझे बताएं कि कौन हमें कहाँ से देख रहा है, so that पता चले कि which kind of audience I am interacting with. Thank you so much, Bilal. Thanks, Ali Hassan. Thank you so much, Mirza. Okay, so we are just starting our session. So basically, what do you know about fundamental rights? Just आप कमेंट्स कर दें कि आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या जानते हैं. एक लाइन जस्ट मुझे बताएं कि क्या है ये फंडामेंटल राइट्स. बुनियादी हुकूक इंसान के क्या हैं जो आप समझते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बुनियादी हुकूक. जी, आप बुनियादी हुकूक के बारे में क्या जानते हैं. एक लाइन में बता दें कि बुनियादी हुकूक क्या होते हैं, एक इंसान के कौन से हुकूक होने चाहिए या हैं जो आप जानते हैं. जस्ट अ लाइनर. Mirza Arslan is saying basic rights of the citizen: food to eat, health facilities and living facilities. You are very much right. You are very much right, मिर्ज़ा अरसलान. सो आज हम बुनियादी हुकूक और उन बुनियादी हुकूक जो शहरियों के हैं और उनकी कुछ ज़िम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे दस्तूर पाकिस्तान ने हमें दिए हैं, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री. तो आई हैव मेड पावर पॉइंट एज वेल, सो आई विल शेयर with you. Okay, so today we will be talking about all the fundamental rights. Not all, matlab some of them. And also we will be talking about the responsibilities of citizen. Ali Aqsam, a detailed description. Fundamental rights are a group of rights that have been recognized by a high degree of protection from
encroachment. These rights are specifically identified in a constitution or have been found under due process of law. You are very much right. So we will be talking about these all stuff today. So those who don't know me, and many of you know me that who I am. So I'm just giving my brief introduction who I am and why I am here today. So my name is Mohsin Ali और मैं यूनाइटेड नेशन सिविक एजुकेशन वॉलंटियर हूँ जो कि यूएनडीपी के सेल्फ प्रोजेक्ट स्ट्रेंथनिंग इलेक्ट्रोरल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस का जो प्रोजेक्ट है वो, और इसके अलावा मैं स्टूडेंट टीचर हूँ सखर IBA यूनिवर्सिटी में, और ये मेरा कॉन्टेक्ट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. So the objective of our today's session is to familiarize you about the fundamental rights and responsibilities given in the Constitution of Pakistan. Okay, so this is our agenda. So brainstorming about rights and responsibilities, constitution, what is constitution and all, fundamental rights के बारे में हम पढ़ेंगे, and then थोड़ा हम जानेंगे कि हमारी responsibilities as a citizen क्या हैं, और Q&A होगा हमारा, question answer and then feedback. So अब मेरा next question है, आइन क्या है, हमारा दस्तूर पाकिस्तान या हमारा जो आइन है वो क्या है, क्या उसके बारे में आप जानते हैं कि आइन किस चीज़ को कहा जाता है, ये भी मुझे अगर आप कमेंट में बताएंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. इन अ सिंगल लाइन, whatever you know about our Constitution of Pakistan. Thank you so much, Binish, for joining us from Karachi. So my question for you all is, what is Constitution? Constitution हम किसको कहते हैं? Rules and regulations in a nutshell. Yeah. Any other thing? Anyone else who is like joining us? If you share this live session with on your profile, that will be very helpful. You are, I think you all are familiar to me, so it will be very much good for others who don't know me or who don't know about our work. So let's share this live session with on your profile. That would be very happy. I would be very happy for your that action. Okay. So Ali Aksam is saying ke rules and regulations in a nutshell. Irish Fatma is saying that constitution are the set of bodies which are meant to be followed by us, such as rule and regulations. You are very much right, Irish or Irish Fatima. Okay, so दस्तूर पाकिस्तान जो है वो हर ना सिर्फ हर शहरी को हुकूक फराहम करता है, बल्कि उन हुकूक की जो है वो हिफाजत भी करता है. तो अब हम बात कर रहे हैं कि दस्तूर होता क्या है. वैसे हम दस्तूर पाकिस्तान, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, हम किस चीज़ को कहते हैं? तो आइन जो होता है वो किसी भी रियासत का बुनियादी ज़ाब्ता हयात होता है, जो उसको इट्स अ काइंड ऑफ लाइक फ्रेमवर्क, इफ़ आई मेक इट मोर क्लियर, कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी बिल्डिंग की, तो उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसका ढांचा बनाते हैं. तो आइन भी किसी भी रियासत का एक ढांचा है जो उसे पूरी ताकत फराहम करता है ताकि वो जो रियासत है अच्छे तरीके से अपनी सालमियत बरकरार रख सके. आइन जो है वो उसूली तौर पर रियासत के बाशिंदों के मिसाली तसव्वुरात की अक्कासी भी करता है कि उसके शहरी किस तरह होंगे, उन शहरियों के क्या हुकूक होंगे, उन सब की अक्कासी भी हमारा आइन पाकिस्तान का करता है. बतौर ज़ाब्ता हयात के ये रियासत को पाबंद करता है कि ये शहरियों के हुकूक की जो है वो उनके हुकूक की उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और
ان کی بالکل یقینی بنائے تاکہ یہ جو ضابطۂ حیات ہے کسی بھی اسٹیٹ کا وہ برقرار رہ سکے. اس کے علاوہ ریاست کے شہریوں کے اور اپنے دوسروں کے حقوق اور ریاست کی سالمیت جیسا کہ میں نے کہا، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے آئینی ذمہ داری بھی بنتی ہے. اب یہاں پر عدلیہ کا رول آتا ہے کہ عدلیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ریاست کے شہری ہیں ان کے درمیان اور ان کے حکومت کے درمیان ایک توازن برقرار رکھے. اس میں ہمارا آئین ہماری مدد کرتا ہے. Okay, so now we will be discussing about the difference between rights and responsibilities. So اگر آپ مجھے بتائیں کہ رائٹس میں اور رسپانسبلٹی میں کیا فرق ہے، کمنٹ میں مجھے بتائیں گے تو I will be more than happy to know about your understanding regarding a difference between rights and responsibilities. I need your interaction because this session is going to be very interactive. If I will talk and you all will listen, it will be like boring, like quarantine. So make it more interactive. I need your responses in comment box. Okay, so no response. That's fine. So I'm just letting you know کہ ہمارا ڈفرینس بٹوین رائٹس اور رسپانسبلٹیز میں کیا ہے. تو رائٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے بالکل پابندی عائد ہوتی ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ ہمارے رائٹس پر پابندی عائد کرتی ہے کہ وہ اینی ہاؤ ہمیں ملنے ہیں، ان کا تحفظ ہمیں دینا ہے، اور ان کی جو ہے وہ خود سربراہی جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے رکھی ہے in the light of courts and other judiciary staff of our government. And responsibilities ہمارا انپٹ ہے جو ہم ریاست کو دیتے ہیں. ابھی اگر ہم ذمہ داریوں کو دیکھیں اور ابھی ہم جو ہے وہ اپنی رائٹس کو دیکھیں، رسپانسبلٹیز کو دیکھیں. First we are talking about rights and then we will be talking about responsibilities. So there are multiple rights which are enshrined in our constitution جو ہمارے دستور پاکستان نے، آئین پاکستان نے ہر شہری کو فراہم کیے ہیں. وہ کون سے حقوق ہیں ہم ان کے بارے میں تھوڑا جانیں گے اور آپ سے بھی ہم کچھ سنیں گے کہ وہ دستور کیا ہے اور ان کے رائٹس کیا ہمیں کہتے ہیں. سو دا نمبر فرسٹ رائٹ جو ہے وہ ہمارے آرٹیکل 9 کی حفاظت میں آتا ہے، سیکیورٹی آف پرسن. ہمارا جو دستور ہے وہ یہ ہمیں دیتا ہے رائٹ کہ زندگی جینے اور گزارنے کی آزادی ہر انسان کو ہے. جو بھی اس کنٹری کا، اس ملک کا شہری ہے، اسے بھرپور طریقے سے اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے اور اس کا وہ حق اس سے کوئی بھی نہیں لے سکتا. نمبر دوسرا ہمارا ہے سیف گارڈ اگینسٹ ارسٹ اینڈ ڈیٹینشن، جو کہ آرٹیکل 10 کی ہماری کانسٹیٹیوشن نے حفاظت فراہم کی ہے. یہ جو ہے نظر بندی سے محفوظ رکھتا ہے کہ کسی بھی شہری کو یا کسی بھی قوم کے ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی شہری کو نظر بند کر کے رکھے. تیسرا نمبر ہے ہمارا رائٹس ٹو فیئر ٹرائل. عدلیہ کے سامنے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے عدلیہ کے سامنے اس کی منصفانہ سماعت ہو. اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بارے میں اپنی جو ہے صفائی پیش کر سکے عدلیہ کے سامنے. یہ اس کو حق حاصل ہے. نمبر چوتھا ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہے سلیوری اور فورس لیبر. کوئی بھی کسی بھی شہری کو، کسی بھی پاکستان کے شہری کو، کسی بھی باشندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فورسڈ سلیوری کروائے کسی سے یا فورسڈ لیبر کروائے. نمبر ففتھ جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ،
کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو غلامی یا جبری مشقت جو ہے وہ اس کو کرے، یا اس کی مطلب ایسے ہی خواہ بلا وجہ کسی کی جو ہے وہ دل آزاری کرے یا کسی کو پنشمنٹ کرے. تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے، ہمارے آئین نے اس کی بھرپور طریقے سے تحفظ فراہم کیا ہے. نمبر 6 جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن. اس میں ہم جو ہے وہ انسان کی مطلب کسی بھی پنشمنٹ، میں نے جیسے کہا کہ فار انسٹنس کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کوئی بھی شہری ایک دفعہ قید ہو چکا ہے، اس نے پوری سزا کاٹ لی ہے، اب دوبارہ اسے یہ اسٹیٹ یہ حق نہیں دیتی اس ادارے کو یا جہاں پر وہ قید کیا گیا ہے یا جہاں پر اس کی سنوائی چل رہی ہے، تو وہ اس ادارے کو دوبارہ سزا نہیں دے سکتا. یہ بھی ہمارا ایک رائٹ ہے جو کہ آرٹیکل 13 آف آر کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے محفوظ ہے. اب ہے کہ انسان کی جو ہے وہ بے حرمتی انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہمارا حق ہے. اس کے علاوہ اس کو مطلب کسی قسم کی بھی ہر قسم کا تحفظ ہے انسان کے اختیار کا اور انسان کی بے حرمتی کا تحفظ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی شہری کو یہ حقوق حاصل نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سرفراز فار یور کمنٹ. اینڈ دین وی ہیو رائٹ فریڈم آف اسمبلی. اس میں جو ہے ہمیں اجتماع کا حق حاصل ہے کہ ہم آپس میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل جو سچویشن چل رہی ہے وہاں پر تو ہمیں اکٹھا ہونے کا جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو یہ جو حقوق ہیں یہ کسی بھی قسم کی پابندی جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یا جو ہمارے لا کو جو مینٹین رکھتے ہیں وہ ادارے کسی بھی قسم کی پابندی لگا سکتے ہیں، اور یہ پابندی کے عائد ہیں. وہ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ دوسروں کے حقوق کو بھی برقرار رکھنا، ان کے درمیان بھی توازن برقرار رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. فریڈم آف ایسوسیشن، آپ کا یہ حق ہے بینگ اے شہری آف پاکستان، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، کہ آپ کسی قسم کی بھی آرگنائزیشن کا انعقاد کر سکتے ہیں، آپس میں آپ انجمن سازی کر سکتے ہیں، جو کہ آرٹیکل 17 آف کانسٹیٹیوشن نے تحفظ دیا ہے. اس کے علاوہ ہے فریڈم آف ٹریڈ اینڈ بزنس اور پروفیشن. آپ کو یہ قانون حق دیتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا بزنس جو ہے وہ ٹریڈ کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں، ہر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ ہمارے اسلام کے اندر آتے ہیں اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اور ہمارے جو ہے وہ مشن اور ویژن جو کنٹری کا ہے ہمارا اس کے اندر آتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ جو ہے ہمارا وہ بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، جو کہ آرٹیکل 19 کے تحفظ اس کو فراہم ہے. تو فریڈم آف اسپیچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی تقریر اور انحصار رائے کا آغاز کر سکتے ہیں. Now we are coming towards right to information. Previously we had a great Zoom session on right to information, if some of you have attended that. تو رائٹ آف انفارمیشن یہ ہے کہ آپ عوامی جو ادارے ہیں جیسے کہ پولیس، اس کے علاوہ ہسپتال، اسکول یا اور جو عوام کے ادارے ہیں ان سے جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی جو کہ پبلک معلومات ہے. وہ آرٹیکل 19A نے ہمیں دیا ہے. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فریڈم آف پروفیس ریلیجن اینڈ مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن، جو کہ آرٹیکل 20 نے تحفظ فراہم کیا ہے. اس میں پاکستان کے ہر اس شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کو جو ہے وہ پریکٹس کر سکے، اس کی تبلیغ کر سکے ود ان دا باؤنڈریز آف لا. اینڈ دین safeguard against taxation for purposes of any particular religion. ہمیں یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کے علاوہ کسی اور مذہب کے بارے میں تبلیغ کریں اور اس کے فائدے کے لیے ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ جمع کریں یا چندہ جمع کریں.
کسی اور مذہب کے علاوہ، اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کا، تو یہ ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ حق نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ہے پروویژن ایز ٹو پراپرٹی اینڈ پروٹیکشن آف پاورٹی، آرٹیکل 23 اور 24 میں یہ جو ہے وہ منسوخ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو بھرپور حق حاصل ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو بیچ سکتے ہیں، آپ اپنی پراپرٹی خرید سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں۔ اینڈ دین ایکوالٹی آف سٹیزنس، جو کہ آرٹیکل 25 نے ہمیں تحفظ فراہم کیا ہے۔ ایکوالٹی آف سٹیزن میں ہر انسان بلا شبہ کسی مذہب کے، بلا وجہ یا مطلب بغیر کسی ڈفرنس کے، بغیر کسی فرق کے، اس کی جو ہے جلد کے کلر کی بیسس پہ، اس کے ریلیجن کی بیسس پہ، اس کی جنس کی بیسس پہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ ہر شہری پاکستان کے دستور کے مطابق ایکول ہے، برابر ہے۔ اینڈ دین ویری امپورٹنٹ لا، رائٹ ٹو ایجوکیشن، جو کہ آرٹیکل 25A نے ہمیں فراہم کیا ہے کہ ہر شہری، ہر پاکستان کا شہری جو کہ 5 سال سے 16 سال کی عمر تک کا ہے، اس کو مفت تعلیم کی فراہمی کا حق حاصل ہے۔ اینڈ دین نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، یہ لا جو ہے وہ ایکول ہے، ایکوالٹی والے لا سے، کیونکہ آپ کی جو بھی پبلک پلیسز ہیں، جو بھی اسپتال ہے، اسکول ہے یا پارکس ہیں، وہاں پر ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پر آ کر اپنا جو ہے وہ قیمتی وقت یا جو اپنا ٹائم ہے وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ ہر پبلک پلیس پہ ہر شہری کو حق حاصل ہے۔ دین سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز، جو کہ آرٹیکل 27 نے ہمیں دیا ہے۔ سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر شہری بغیر کسی اس کی معذوری کے یا اس کے کسی کلر کے یا اس کے کسی ریلیجن کے جو ہے وہ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی ادارے میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ وہاں پر جو ہے ہمارا لا اس کی سیف گارڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ 2017 میں ایک حافظ جنید محمود نامی شخص تھا جو کہ بلائنڈ تھا، تو اس نے ایگزام پاس کر لیا تھا اور وہ جاب کے لیے اہل تھا، وہ ٹیچنگ کی جاب کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب میں، تو اس کو جو ہے وہ مطلب نہیں دی گئی جاب کیونکہ اس کی بلائنڈنس کی وجہ سے۔ تو اس نے چیلنج کیا، پٹیشن داخل کی ہائی کورٹ لاہور میں کہ میں اہل ہوں اور اس کے علاوہ میں نے امتحان بھی پاس کیا ہے، میری معذوری کی وجہ سے یہ میرے بنیادی حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ تو کیونکہ عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کرے، تو اسی طرح حافظ جنید محمود کا کیس بھی جو ہے وہ سنا گیا عدالت میں، اور عدالت نے اس کی سخت مخالفت کی اس گورنمنٹ کے ادارے کی کہ آپ کسی کا بنیادی حق نہیں چھین سکتے۔ تو اس کو جو ہے وہ جاب بھی دی گئی، اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا کہ آپ جو ہے ہر وہ سہولت فراہم کریں گے جو کہ اس کے تدریسی عمل میں اس کی مدد کرے گی۔ پرزرویشن آف لینگویج اینڈ اسکرپٹ اینڈ کلچر، جو کہ آرٹیکل 28 ہماری ضمانت دیتا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا۔ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی لینگویج، چاہے وہ سندھی ہو، خواہ وہ سرائکی ہو، پنجابی ہو یا بلوچی ہو، تو یا اردو ہو، تو ہر انسان کو جو شہری ہے اس پاکستان کا، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی لینگویج کا پروموشن کرے اور اس کی پرزرویشن کرے اور اس کا کلچر جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرے اپنے ایریاز میں یا کنٹری کے اندر۔ سو before going further to know about our duties، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ آپ ای میل میں آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ابھی میرا آنسر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کر دیجئے، کیونکہ آئی وانٹ ٹو میک اٹ مور انٹریکٹیو۔ اٹ از گوئنگ ویری بورنگ، سو کائنڈلی انٹریکٹ وتھ می and let me know who is watching us from where, and also share this if you can.
Okay, so further we are going towards responsibilities of citizen کہ ہمارے شہریوں کی کون سی اب ہمیں حقوق تو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے دے دیے، ہمارے دستور پاکستان نے، آئین پاکستان نے ہمیں سارے حقوق دے دیے. اب ہمارا جو ہے وہ کیا فرض بنتا ہے بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، ہمارے اوپر کون سی ذمہ داریاں ہیں، کون سے وہ جو ہے وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. Ms. Beanish is asking any question, any examples of law that helped any citizen in the right of courts or Constitution of Pakistan. If you are talking about the basic fundamental rights, is I already given example. اگر آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے کہا تھا 21 نمبر پر جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ تھا وہ اس کی ایک ایگزامپل تھی جو میں نے حافظ محمود کا ذکر کیا کہ وہ بلائنڈ تھا اور اس کو جاب کے لیے وہ اہل تھا، لیکن پنجاب کی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو حق نہیں دیا، تو اس نے وہ چیلنج کیا ہائی کورٹ میں اینڈ دین ہی گاٹ سکسیس ان دیٹ بیکاز اس کا فنڈامنٹل جو رائٹ تھا سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز والا، اس کی وہ جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا تھا وہ ڈپارٹمنٹ، تو اس کو وہ جاب دی گئی، نہ کہ جاب دی گئی بلکہ اس کو جو ہے وہ ہر سہولت فراہم کرنے کی جو ہے وہ کہا گیا اس ادارے کو کہ جو اس کے تدریسی عمل میں ہیلپ کر سکے. Further, we are going towards the responsibilities of citizen. تو being a citizen of پاکستان ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ حاصل ہے کہ ہم ووٹنگ کاسٹ کریں. جو بھی ایلیجبل لوگ ہوں، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی پرسن کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ہے ان کے حساب سے، تو وہ اپنا حق کے ووٹ جو ہے وہ ضرور کر سکے. جب بھی ووٹنگ آئے تو وہ اپنا حق جو ہے وہ ضرور حاصل کرے. مطلب اس کی یہ ذمہ داری ہے اس کے اوپر کہ وہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان جو ہے وہ ووٹنگ کاسٹ کرے. دوسرا ہے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ایکٹیو سٹیزن پارٹیسپیشن. ہمارے جو بھی ڈیموکریٹک فنکشنز ہوتے ہیں اس میں ہر شہری کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ گورنمنٹ نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں وہ یوٹیلائز کرے. جیسے یہ حقوق ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق جو ہے، نقل و حرکت کا جو حقوق حاصل ہے ہمیں، ہماری جو سیف گارڈ آف جو ہے وہ لائف ہے، وہ یہ سارے حقوق کی جو ہے وہ اس کو چیرش کرے، اس کو پارٹیسپیٹ کرے اس کی جو بھی ڈیموکریٹک ایکٹیویٹیز ہیں ان میں. تو یہ بھی ہمارے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. اگر ہم آج کل کی سچویشن کو دیکھیں تو کوارنٹائن سچویشن میں ہمیں گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے وہ فیک نیوز نہ پھیلانے کا ذکر دیا گیا ہے. تو یہ بھی ہماری ایکٹیو سٹیزن پارٹیسپیشن ہے، یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہے. میں نے یہ بتایا اسٹارٹنگ میں کہ ہمارا جو قانون ہے، ہمارا جو دستور ہے، یا ہمارے جو قانون کی حفاظت کرنے والے ادارے ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی وہ ہمارے جو بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یا بیسک فنڈامنٹل رائٹس جن کو ہم کہتے ہیں، جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، ان کے اوپر پابندی عائد کر سکتے ہیں. وہ پابندی اس لیے عائد کرتے ہیں، وہ اس میں بھی ہمارے ہی شہریوں کی اور ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے، نہ کہ وہ ہمارے بیسک رائٹس کا استحصال کرتے ہیں. وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے. تو ایکٹیو سٹیزن کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن اپنے ڈیموکریٹک کنٹری میں ہم جاری رکھیں. جو بھی ہمیں لاز دیے گئے ہیں ابھی فار اے ٹائم بینگ، تو ان کو ہم فالو کریں. اوبیڈینس ٹو لا، جو بھی لاز ہمارے اوپر اوبلیگیٹ ہو رہے ہیں، اپلائی ہو رہے ہیں اس وقت یا کہیں پر بھی کبھی بھی، جو ٹیمپرری یا پرماننٹ جو بھی لاز ہیں، اس کی ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عمل کریں اور اس کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کی ہم پروموشن کریں ان لاز کا. پیئنگ ٹیکسز، اگین دس از دا ویری بیسک رسپانسبلٹی اپان اس کہ ہم ٹیکسز جو ہیں وہ پے کریں، کیونکہ ہماری ٹیکسز سے ہمارے ادارے چلتے ہیں. ہماری ٹیکسز سے یہ سارے جو بھی ادارے ہیں وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. تو ہماری ٹیکسز پے کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے.
اینڈ دا لاسٹ اینڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ لا کہ ہمیں رائٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے دوسروں کے اپنے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن نے جو بھی رائٹس دیے ہیں ان کی ہمیں جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے. So if you have any question now you can ask me. I will be try to respond. Mukesh Kumar is saying if someone missed to cast his vote then what will be result? If someone has missed the vote, Mukesh, so it's not a big issue کیونکہ but every vote counts. تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے سربراہ ہیں، جو بھی ہمارے نمائندے ہیں ہماری قوم کے، تو ان کو ہم ووٹ دینے جائیں. اگر مس ہو چکا ہے تو نیکسٹ ٹائم، بٹ دس از یور رسپانسبلٹی ٹو ووٹ. Any other question? Thank you very much, Mukesh, for asking question. If you have any other question, you can type in comment, or you can email me simply. So these are responsibilities that we have to cast our vote whenever election comes, and active citizen participation. We have to be very active in all the laws, in all the situations. We have to facilitate our citizens, and we have to cooperate with our law obligation authorities, and then we have to pay taxes as well, and then respecting rights. These are very fundamental responsibilities. If we know that about our rights, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ سارے حقوق دیے جائیں، تو آپ پر یہ پابندی بھی عائد ہے، یہ اصول بھی عائد ہے ایک قسم کا، کہ آپ جو ہے وہ رسپانسبلٹیز بھی اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ چیرش کریں اور ان کو پارٹیسپیٹ کریں. Thank you so much, Always. You are here. Thank you very much, and you are listening us. So in last, I would just let you know that this situation is very harmful for all of us, and we have to follow our laws, which are given or which are imposed upon us for our safety. So and also be very responsible to all those laws, and take care of your family members and your loved ones. Be informed and be prepared. Be smart and be safe. Be ready to fight against the COVID-19 situation. Thank you very much for your participation. You all were very much cooperative. So if you have any question or you want to comment or any suggestion for improvement for our further sessions, just write me an email on my email ID, or you can come in inbox or wherever you want if you have any contact of mine or any other organization you are connected with. So let us know, give us suggestion, give us feedback for this session, how to improve our sessions and how we can uh, make it more successful for all of you, and what kind of other information you want to know about civic education and your rights. So I'm here giving you a feedback form. If you want to fill the feedback form, you can fill. کیونکہ یہ بعد میں ریکارڈڈ بھی یہاں پر رہے گا، تو آپ بعد میں یہ فل کر سکتے ہیں. اور یا اگر آپ یہاں پر ہی کوئی سجیشن یا کوئی فیڈ بیک کمنٹس میں دینا چاہ رہے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. Thank you very much for being with us. And this is form. Kindly fill that form. Feedback, any suggestion you want to give, or any other thing you want to know, write me an email. I will be more than happy to respond to your emails. Thank you very much. Allah Hafiz, and Shab-e Barat to those who are celebrating this. Allah Hafiz. God bless you.